अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। पेशे खिदमत है डोगो फाइटर्स। सर, हमने वो लोकेशन तो तलाश कर ली है जहाँ हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है। वो मर्दों की लाशें तो मिल गई हैं, लेकिन उस औरत की लाश नहीं मिल रही। हो सकता है वो ज़ख्मी होकर कहीं छुपी हो। मैं उसे तलाश कर रहा हूँ, ओवर। आर्थर ने मुदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। वो अच्छा ठीक है, उसे ज़रूर तलाश करो। वो औरत ज़रूर है, लेकिन बहरहाल उनकी साथी है। जैसे ही नज़र आए उसे फ़ौरन गोली मार देना। मैं सिर्फ उसकी लाशें चाहता हूँ, ओवर। जनरल बार्टन ने इंतहाई तेज़ लहजे में कहा। यस बॉस, ओवर। आर्थर ने जवाब दिया और जनरल बार्टन ने ओवर एंड ऑल कहकर माइक के साथ लगा हुआ बटन ऑफ किया। माइक पास खड़े मार्थर की तरफ बढ़ा दिया। अब उसके चेहरे पर कदरे इत्मीनान के आसार उभर आए थे, लेकिन अभी आर्थर से गुफ्तगू किए चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि ट्रांसमीटर से यकलख्त तेज़ सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी और मार्थर के साथ साथ जनरल बार्टर भी चौंक कर ट्रांसमीटर को देखने लगे। मार्थर ट्रांसमीटर पर झुक गया। वो जनाब, जनरल हेडक्वार्टर से कॉल आ रही है, मार्थर ने तेज़ लहजे में कहा। जनरल हेडक्वार्टर से? ओह, फ़ौरन बात कराओ। कोई अहम बात होगी तभी यहाँ कॉल की गई है। जनरल बार्टर तो जनरल हेडक्वार्टर की तरफ से कॉल का सुनते ही कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। हेलो हेलो, जनरल हेडक्वार्टर SA कॉलिंग जनरल बार्टर, ओवर। मार्थर के एक बटन दबाते ही ट्रांसमीटर से एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और मार्थर ने माइक जनरल बार्टर के हवाले करते हुए एक और बटन दबा दिया। यस जनरल बार्टर, अटेंडिंग, ओवर। जनरल बार्टर ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। जनरल जॉनसन सर, इंतहाई बुरी खबर है सर। डोगो फाइटर्स का मेन हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है और सर उसकी तबाही से जोहम्बर के सारे शहरी इलाके पर क़यामत टूट पड़ी है सर। इंतहाई होलनाक तबाही हुई है सर, ओवर। जनरल जॉनसन की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या क्या कह रहे हो जनरल जॉनसन? क्या तुम होश में हो? जनरल बार्टर ने हलक के बल चीखते हुए कहा। यस सर, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ सर। मैं आपकी तफसील बताता हूँ। पहले रिपोर्ट मिली सर कि डोगो फाइटर्स के मेन हेडक्वार्टर मिल्की हाउस में इंतहाई पुरस्रार तौर पर चीफ रॉबर्ट ओस्लो अपने बेडरूम में मुर्दा पाया गया है। हालांकि मिल्की हाउस का हिफाजती इंतज़ाम दुरुस्त था, उसे किसी तरफ से भी ब्रेक ना किया गया था। अभी इस सिलसिले में तहकीकात जारी थी कि इत्तला मिली कि मिल्की हाउस के उकब में वाक़या वर्किंग लेडीज़ हॉस्टल के एक कमरे में रॉबर्ट ओस्लो का नंबर 2 मेकासे और एक औरत की लाश मिली है। उसके साथ ही वहाँ से मिल्की हाउस के अंदर पहरा देने वाले एक फ़ौजी की लाश भी मिली। उसके बाद मज़ीद तहकीकात से पता चला कि उस हॉस्टल से एक ऐसा खुफिया रास्ता मिल्की हाउस में मेकासे के कमरे तक जाता है जिसका इल्म किसी को भी नहीं, और ना ही उस रास्ते पर कोई हिफाजती इंतज़ाम है। इस बात का इल्म होने पर मज़ीद तहकीकात की गई तो 8 ऐसे फ़ौजियों को गिरफ़्तार कर लिया गया जो मेकासे के साथ इस खुफिया रास्ते से अय्याशी करने रात को हॉस्टल में मौजूद औरतों के पास जाते थे। हॉस्टल का चौकीदार भी मुर्दा पाया गया था। फिर जनाब एक और अहम इत्तला मिली कि आर्चर रोड के करीब खंडर में A सेक्शन के इंचार्ज टॉम और उसके साथियों की लाशें पड़ी हुई हैं। वहाँ जीपों के निशानात भी मौजूद थे। अभी A सेक्शन से इस बारे में पूछगछ की जा रही थी कि अचानक मिल्की हाउस किसी खुफिया आतिशफिशा की तरह फट पड़ा। आपको तो मालूम है कि मिल्की हाउस में किस कदर ताकतवर और कसीर तादाद में असलहा मौजूद था। वो सारा असलहा यकलख्त फट पड़ा और फिर मिल्की हाउस और उसमें मौजूद सैकड़ों डोगो फाइटर्स तो एक तरफ, जोहम्बर के पूरे शहरी इलाके पर क़यामत टूट पड़ी है। एक मुहताज और आम अंदाजे के मुताबिक 300 इमारतें तबाह हुई हैं और कम से कम 4000 सफ़ेद फार्म हलाक और 10,000 के करीब शदीद ज़ख्मी हैं। 2 छावनियाँ भी जुज़वी तौर पर तबाह हो गई हैं। उनके असलहे के स्टोर बचा लिए गए हैं। जुटानी एयरपोर्ट तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। और सर, साउथ अफ्रीका के आला सिविल हकाम सख्त परेशान हैं और उन्होंने फौरी तौर पर जोहम्बर्ग में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है। सदर साहब आपसे फौरी तौर पर मिलना चाहते हैं, ओवर। जनरल जॉनसन ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। ओ वेरी बैड, तुमने वाकई बदतरीन खबर सुनाई है, लेकिन तुम्हारी इस खबर से मैं नीबिया में डोगो फाइटर्स का मेन हेडक्वार्टर भी बच गया है और असल मुजरिम भी अब सामने आ गए हैं, ओवर। जनरल बार्टर ने गंभीर लहजे में कहा। उसका चेहरा तारीक पड़ा हुआ था और आंखों में मौजूद तेज़ चमक भी मध्यम हो गई थी। क्या मतलब सर, मैं समझा नहीं। जनरल जॉनसन ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम मेरी तरफ से सदारत मिलकर उन पर सारे हालात वाज़िया कर देना, सदर से मिलकर। अभी असल मुजरिमों ने सामने आना है। मैं उनका खात्मा करके ही यहाँ से वापस आऊँगा अगर मैं फौरी तौर पर यहाँ से आ गया।
تو ملکی ہاؤس تو تباہ ہوا سو ہوا، نیمبیا میں بھی ڈوگو فائٹرز کا نام و نشان ختم ہو جائے گا اوور۔ جنرل بارٹن نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے سر اوور؟ جانسن کی حیرت بھری آواز سنائی دی اور جنرل بارٹن نے اسے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح سیکشن ای کے ٹاؤن نے مجھے کال کر کے بتایا کہ چارجر میں سے ملکی ہاؤس تباہ ہونا تھا اس نے حاصل کر لیا ہے اور پاکستانی ایجنٹوں کا بھی خاتمہ کر دیا ہے، اور پھر اس نے اصرار کیا کہ وہ خود یہ چارجر میرے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کے ہمراہ کے پیش نظر میں نے اسے جوٹانی ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے کہا اور جوٹانی ایئرپورٹ کے انچارج کو ٹرانسمیٹر پر ہدایات کر دی کہ وہ ٹام کو ایک تیز رفتار ہیلی کاپٹر دے دیں۔ چنانچہ ابھی وہ راستے میں ہی ہوں گے، اور اب تمہاری کال سے پتہ چلا ہے کہ یہ ٹام نہ تھا بلکہ وہی پاکستانی ایجنٹ عمران تھا جو ٹام کے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے یقیناً ہیلی کاپٹر کی فضا میں بلند ہو جانے کے بعد اس چارجر کی مدد سے ملکی ہاؤس کو تباہ کیا ہوگا، اور اگر تمہاری کال نہ آئی تو وہ ٹام بن کر یہاں میرے پاس ڈوگو فائٹرز کے مین اڈے میں آسانی سے گھس آتا اور پھر یہ اڈا بھی خطرے میں پڑ جاتا۔ لیکن اب ایسا نہ ہوگا، اب میں اسے بھرپور انتقام لوں گا اور پھر اس کی لاش لے کر ہی واپس جوہمبرگ آؤں گا۔ ملکی ہاؤس کی تباہی سے ڈوگو فائٹرز کا بے پناہ نقصان ہوا ہے، لیکن ابھی نیمبیا کا یہ خفیہ اڈا موجود ہے، ہم اس کی مدد سے اپنا پلان پورا کر سکتے ہیں۔ تم صدر صاحب کو ساری تفصیل بتا دینا، میں اس پاکستانی ایجنٹ کا خاتمہ کرتے ہی واپس آ جاؤں گا۔ جنرل بارٹن نے اسے پوری طرح تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے سر، ان حالات میں آپ کا وہاں رہنا بے حد ضروری ہے سر، اوور اینڈ آل، جنرل جانسن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر آف ہو گیا۔ چھاؤنی سے بات کراؤ، اب وہاں چیف مارش اینتھونی ہوگا، جنرل بارٹن نے سنجیدہ لہجے میں مارتھر سے کہا۔ یس سر، ہیلو ہیلو ریڈ وائن ڈی ایف کالنگ مارشل اینتھونی اوور۔ مارتھر نے جنرل بارٹن کے ہاتھ سے مائک لے کر ابتدائی کال کرنی شروع کر دی۔ یس مارش اینتھونی اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ مارش اینتھونی، جنرل بارٹر سے بات کیجیے اوور، مارتھر نے کہا اور مائک جنرل بارٹر کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہیلو مارش اینتھونی، جنرل بارٹر اسپیکنگ اوور، جنرل بارٹر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم سر اوور۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلخت مودبانہ ہو گیا۔ سنو، ایک فوجی ہیلی کاپٹر جوہمبرگ کے جوٹانی اڈے سے اڑ کر یہاں ریڈ پوائنٹ کی طرف آ رہا ہے، کیا اسے تمہارے بارے میں تمہارے راڈار نے چیک کیا ہے اوور؟ جنرل بارٹن نے کہا۔ او یس سر، ہیلی کاپٹر نمبر 313 سر، وہ ابھی آپ کی کال آنے سے چند لمحے پہلے یہ ریڈ پوائنٹ کی صحرا سے ذرا پہلے نیچے اتر گیا ہے اوور، مارشل اینتھونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اتر آیا ہے؟ اسے تو سیدھا ریڈ پوائنٹ آنا چاہیے تھا اوور، جنرل بارٹن نے چونک کر کہا۔ معلوم نہیں سر، ویسے وہ زمین پر اتر گیا ہے سر اوور، مارشل اینتھونی نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ او سنو، فوری طور پر جنگی جہازوں کو حرکت میں لے آؤ، اگر وہ ہیلی کاپٹر زمین پر ہو تو اسے وہیں ہٹ کر دو، اور اگر وہ دوبارہ اوپر جائے تو اسے فضا میں ہٹ کر دو۔ اس میں انتہائی خوفناک دشمن ایجنٹ موجود ہیں، میں ان کا ہر صورت میں اور یقینی خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور سنو، جیٹ جہازوں کی بجائے جنگی ہیلی کاپٹروں کو بھیجو تاکہ اگر یہ ایجنٹ ہیلی کاپٹر سے اتر کر پیدل صحرا میں داخل ہوں تب بھی انہیں ختم کیا جا سکے۔ فوراً حرکت میں آ جاؤ اور ان کے خاتمے کے بعد مجھے یہاں ریڈ پوائنٹ پر کال کرو، 81 اسپیشل فریکوینسی پر اوور، جنرل بارٹن نے چیخ چیخ کر ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، میں خود ساتھ جاتا ہوں سر، آپ فکر مت کریں، ابھی نہیں ہٹ کر کے میں رپورٹ دیتا ہوں سر، مارشل اینتھونی نے تیز لہجے میں کہا۔ اوور اینڈ آل، جنرل بارٹن نے کہا اور مائک آف کر کے اسے مارشل کی طرف بڑھا کر اس نے کرسی کی پشت سے سر لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس وقت انتہائی تھکا ہوا اور خاصا شکست خوردہ دکھائی دے رہا تھا۔ ملکی ہاؤس کی تباہی کے ساتھ جوہمبرگ کے شہری علاقے جہاں سفید فام رہتے تھے کی تباہی نے واقعی اس کے اعصاب پر انتہائی برا اثر ڈالا تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہو چکا تھا، اور تم اس وقت اے سیکشن کے ہیڈ کوارٹر میں ہو، اور ہیڈ کوارٹر کے لفظ سے تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ وہ تم نے میرا ہاتھ آدمی مار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تم اس چارجر کا پتہ دے دو تو میں سب کچھ بھول جاؤں گا، ٹام نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ اب حادثہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ تم لوگ وہاں کھنڈر میں کیسے پہنچ گئے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے آدمی اس طرح گھوم پھر کر حالات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور اتفاق سے ہمارے 3 آدمی اس کھنڈر میں جا نکلے۔ انہوں نے جب وہاں فوجی جیپ یونیفارمز پڑی ہوئی دیکھی تو انہیں کسی گہری سازش کی بو محسوس ہوئی، چنانچہ اصل حالات کا پتہ کرنے کے لیے وہ اس کھنڈر میں چھپ گئے۔ اس کے بعد تم لوگ پیدل چل کر آئے، اور پھر تمہاری جو بات چیت سامنے آئی اس سے ہمارے آدمی حرکت میں آ گئے۔ گو انہوں نے تمہارے چارجر
ہاتھوں سے نکلوا لیا، لیکن تمہارے ایک آدمی کی فائر کی وجہ سے ہمارا ایک آدمی مارا گیا، جبکہ باقی دو نے تمہیں ہٹ کر لیا۔ تم سب شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے چارجر تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن چارجر نہ ملنے پر انہوں نے مجھے کال کیا، اور پھر میں نے اپنے گروپ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ ہم نے بھی وہاں اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن نہ ملنے پر میں تم سب کو ہیڈ کوارٹر لے آیا تاکہ تمہارے متعلق مکمل تحقیقات ہو سکیں اور تم سے چارجر کا پتہ چلایا جا سکے۔ یہ ٹیری بھی اسی 3 کے گروپ میں شامل تھا جسے تم نے انتہائی پھرتی سے ہلاک کر دیا ہے۔ ٹام نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ اس طرح عمران سے باتیں کر رہا تھا جیسے ٹیری کی موت کے باوجود اسے عمران سے کوئی خوف نہ ہو اور نہ اس کی مشین گن سے۔ وہ محاسا بے خوف آدمی نظر آ رہا تھا۔ تم نے میری اور میرے ساتھیوں کی بینڈیج کر کے ہم پر احسان کیا ہے، اور ہم احسان فراموش نہیں ہیں، اس لیے تمہیں وہ چارجر دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمارے ساتھ وہاں کھنڈر تک جانا پڑے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات بتا دوں، چارجر ہمیں ہر صورت میں چاہیے۔ میں یہ چارجر خود جنرل بارٹر کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے میں نے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے، اور میں نے ابھی تک تمہارے متعلق کسی کو اطلاع بھی نہیں دی، ورنہ اب تک فوج اس چارجر کو تلاش کرنے کے لیے سارے کھنڈر کھود چکی ہوتی۔ اور یہ بھی سن لو کہ میرے آدمی کے مر جانے کے باوجود میں نے تمہیں زندہ رہنے کا موقع صرف اس چارجر کی وجہ سے ہی دیا ہے۔ میرے سر کے صرف ایک اشارے سے اسی گن سمیت ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکے ہوتے۔ اگر تمہیں یقین نہ آ رہا ہو تو اوپر چھت کی طرف ایک نظر دیکھ لو۔ ٹام نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں مسٹر ٹام، مجھے معلوم ہے کہ اوپر چھت سے کئی مشین گنوں کی نالیں جھانک رہی ہیں، ریوالونگ مشین گنیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جب تک تم یہاں موجود ہو یہ گنیں نہیں چل سکتی، کیونکہ اس طرح میرے ساتھ تم بھی گولیوں سے نہ بچ سکو گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ٹام بھی مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ تم واقعی میری توقع سے کہیں زیادہ گہرے آدمی ہو، لیکن بہرحال یہ میرا اڈا ہے، یہاں کے متعلق مجھے تم سے زیادہ معلومات ہیں، اس لیے تمہارا اندازہ غلط ہے کہ میں بھی ان گنوں سے مارا جا سکتا ہوں۔ بہرحال اگر تم تعاون کرنے پر آمادہ ہو تو میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو میں وہاں سے زندہ نکل جانے کا موقع دے دوں گا۔ مجھے صرف اتنا جھوٹ ہی بولنا پڑے گا کہ تم فرار ہو گئے، لیکن مجھے یقین ہے کہ چارجر ملنے کے بعد جنرل بارٹر میرے ہاتھ چومنے سے بھی گریز نہ کرے گا۔ ٹام نے کہا۔ اوکے آؤ، عمران نے کہا، اور وہ پیچھے ہٹ گیا تاکہ ٹام دروازہ کھول کر باہر جا سکے۔ مشین گن یہیں رہنے دو اور ریوالور جیب میں ڈال لو، باہر میرے آدمی یہ پوزیشن دیکھتے ہی بھڑک اٹھیں گے۔ یہاں فائرنگ کے باوجود وہ اس لیے نہیں آئے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ بلیو روم ہے جہاں میرا مکمل کنٹرول ہے۔ ٹام نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے مشین گن ایک طرف اچھالی اور ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ وہ اب ٹام کی فطرت سمجھ چکا تھا۔ ٹام جنون کی حد تک چارجر کی برآمدگی میں مگن ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے اسے اس چارجر کے بارے میں جو رپورٹ ملی ہوگی اس سے وہ سمجھ گیا ہوگا کہ اس چارجر کی مدد سے ڈوگو ہیڈ کوارٹر اڑایا جانا تھا، اس لیے اب وہ اگر چارجر جنرل بارٹر کو پیش کر دیتا تو جنرل بارٹر کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی تھی، کیونکہ ڈوگو ہیڈ کوارٹرز میں لاشیں تو ضرور ملی ہوں گی، لیکن کسی کو ابھی تک یہ معلوم نہ ہو سکا ہوگا کہ عمران نے اسلحے خانے میں طاقتور ڈائنامائٹ نصب کر دیا ہے، اور پھر اس ٹام کو اپنے آدمیوں پر بھی یہ شاید ضرورت سے زیادہ بھروسہ تھا، اس لیے عمران اس کی پلاننگ اچھی طرح سمجھ سکتا تھا کہ چارجر ملنے کے بعد وہ انہیں آسانی سے ختم کر سکتا ہے۔ لیکن عمران کے لیے بھی سب سے اہم مسئلہ فوری طور پر چارجر کی برآمدگی کا تھا، اس لیے اس نے بھی جان بوجھ کر یہ رویہ اختیار کیا تھا تاکہ آسانی سے اس اڈے سے بھی نکل سکیں اور چارجر بھی برآمد کر لیں۔ اس نے چارجر کو اڑ کر جس طرف جاتے دیکھا تھا، اسے یقین تھا کہ وہ اسے آسانی سے ڈھونڈ سکتا ہے۔ کمرے کے باہر ایک راہداری تھی جس میں سے گزرنے کے بعد وہ ایک برآمدے میں پہنچ گئے جس کے سامنے کھلا صحن تھا، آگے 4 دیواری اور بڑا سا پھاٹک تھا۔ برآمدے میں 10 مسلح افراد موجود تھے اور 2 بڑی بڑی جیپیں بھی موجود تھیں جن پر بڑے بڑے سرخ رنگ کے دائرے بنے ہوئے تھے، اور شاید یہ دائرے اس لیے سیکشن کا نشان ہوتے ہوں گے تاکہ فوجی ان کے کام میں حرج نہ ہوں۔ پامر بلو روم میں ٹیری کی لاش پڑی ہے، وہ اپنی حماقت کی وجہ سے مارا گیا ہے، اسے وہاں سے اٹھا کر برقی بھٹی میں ڈال دو اور معاوضہ کی رقم اس کے وارثوں کو پہنچا دینا۔ اور سنو، باقی قیدیوں کو بھی یہاں لیا اور اسپیشل پوائنٹ پر بھی اطلاع دے دو کہ ہم وہیں آ رہے ہیں۔ ٹام نے ایک مسلح فوجی سے مخاطب ہو کر انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس بوس، کیا قیدیوں کو کھلا لے آنا ہے؟ یا ہتھکڑیاں ڈال کر پامر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، اسی طرح کھلا، یہ لوگ ہم سے مکمل تعاون کر رہے ہیں، ٹام نے کہا، اور پامر سر ہلاتا ہوا ایک اور راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ٹائیگر، جوزف اور جوانا بھی آ رہے تھے۔ ٹائیگر اس طرح چل رہا تھا جیسے اسے چلنے میں خاصی تکلیف محسوس ہو رہی ہو، جبکہ جوزف اور جوانا دونوں کے بازو اور ٹانگوں پر بینڈیج موجود تھی۔ تمہارے ساتھی کے پہلو میں
2 گولیاں لگی تھی جن کا آپریشن کر دیا گیا ہے، لیکن یہ آدمی بہت باہمت ہے، ورنہ عام آدمی اس قدر سیریس آپریشن کے بعد اس طرح چلنے کی کبھی ہمت نہیں کر سکتا۔ ٹام نے مسکراتے ہوئے ٹائیگر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس میڈیکل ایڈ کا شکریہ مسٹر ٹام، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر ٹام انہیں لے کر ایک بڑی سی جیپ میں بیٹھ گیا۔ ٹام خود ڈرائیونگ سیٹ پر تھا جبکہ عمران اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کے باقی ساتھی عقبی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ چند لمحوں بعد جیپ کوٹھی سے نکل کر سڑک پر آ گئی۔ عمران نے دیکھا کہ حادثہ دن نکل آیا تھا، وسیع سڑکوں پر ٹریفک کا حادثہ ازدحام موجود تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ عمران کافی دیر بعد بے ہوش رہا ہے، اور اتنی دیر بے ہوش رہنے کا مطلب تھا کہ اس کی بینڈیج کر کے اسے بے ہوش کر دینے والا کوئی طاقتور انجیکشن لگا دیا گیا تھا، ورنہ عمران کے جسم میں موجود تربیت یافتہ مدافعتی نظام لازماً اسے جلد ہوش میں لے آتا، اور اب بھی وہ بغیر کسی اینٹی انجیکشن کے اس مدافعتی نظام کی وجہ سے خود بخود ہوش میں آ گیا تھا، اور شاید اس لیے وہ دونوں مار بھی کھا گئے کہ انہیں یقین تھا کہ 2 کے ستون کے ساتھ زنجیروں سے بندھا بے ہوش ہوگا، لیکن پھر وہ فوری قتل و غارت کا آغاز ہو گیا۔ اس لیے ٹام کو اس بات کا دھیان ہی نہ رہا ہوگا کہ وہ پوچھ سکے کہ عمران کیسے ہوش میں آ گیا اور کیسے زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ جیپ کافی تیز رفتاری سے مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی اس سڑک پر پہنچ گئی جہاں سے کچا راستہ اس کھنڈر تک جاتا تھا۔ ٹام نے جیپ اس کچے راستے پر موڑ دی، اور جب وہ جیپ کھنڈر کے قریب پہنچی تو عمران نے دیکھ کر ہونٹ بھینچ لیے کہ وہاں 5 مسلح افراد موجود تھے۔ ٹام نے جیپ کھنڈر کے قریب جا کر روکے اور پھر نیچے اتر آیا۔ خیال رکھنا کہ اگر یہ کوئی غلط حرکت کرنا چاہیں تو بے شک گولیوں سے اڑا دینا، اور تم بھی اب وہ ریوالور جیب سے نکال کر میرے حوالے کر دو، ٹام نے وہاں پہنچتے ہی کہا، اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے جیب سے ریوالور نکالا اور بڑے مطمئن انداز میں اسے ٹام کی طرف اچھال دیا۔ عمران کا مقصد اسے ہر لحاظ سے مطمئن کرنا تھا۔ فکر مت کرو، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، چارجر میرے حوالے کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہارے پیچھے نہ آؤں گا، ٹام نے کہا۔ عمران نے سر ہلا دیا اور تیزی سے کھنڈر کی طرف بڑھ گیا۔ ٹام اور اس کے 2 مسلح ساتھی اس کے ساتھ تھے، جبکہ باقی 3 مسلح افراد عمران کے ساتھیوں کے ساتھ باہر ہی رک گئے، کیونکہ عمران نے انہیں وہاں رکنے کے لیے باقاعدہ ہدایت کی تھی۔ تم نے سارا کھنڈر تلاش تو کر ہی لیا ہوگا، عمران نے کھنڈر میں گھومتے ہوئے ٹام سے مخاطب ہو کر کہا۔ ظاہر ہے، اور ہم نے تمہاری مکمل تلاشی لے لی ہے، لیکن یہ چارجر تو ایسے غائب ہو چکا ہے جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو، ٹام نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی مل جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اس حصے میں داخل ہو گیا جدھر اس نے دیوار کی دوسری طرف چارجر کو اڑ کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے اس کے اینگل کا بخوبی اندازہ تھا، اس لیے اس حصے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظریں سامنے موجود ٹوٹی دیوار پر پڑیں تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اور اس دیوار کو دیکھ کر ہی عمران کو سمجھ آ گئی کہ ٹام اور اس کے ساتھیوں کو چارجر کیوں دستیاب نہیں ہو سکا، لیکن اس نے چہرے کے تاثرات کو کنٹرول میں رکھا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم جنرل واٹر کو بنیادی اطلاع تو دے دیتے، ورنہ اچانک معلوم ہونے پر وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے، عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑے لاتعلقانہ سے لہجے میں کہا۔ میں نے کوشش کی تھی، لیکن معلوم ہوا ہے کہ وہ نیمبیا گیا ہوا ہے، اور یہ حیرت انگیز اطلاع بھی ملی ہے کہ وہاں بھی ڈوگو فائٹرز کے مین ہیڈ کوارٹر میں کوئی غیر ملکی ایجنٹ گھس گئے تھے، اور وہ اس معاملے میں اس قدر مصروف تھا کہ اس سے بات نہیں ہو سکی۔ تم نے فون پر بات کی ہوگی، عمران نے جھک کر ایک رہنے کو ٹٹولتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، اسپیشل ٹرانسمیٹر پر بات ہوئی تھی، تم یہ باتیں چھوڑو اور چارجر برآمد کرو، ورنہ ٹام کا لہجہ انتہائی کرخت ہو گیا۔ ورنہ کیا، عمران نے ایک جھٹکے سے سیدھا ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے ٹام کوئی جواب دیتا عمران یکلہ جھپٹا، اور دوسرے لمحے ٹام کے ساتھ کھڑے ایک مسلح آدمی کے ہاتھ سے اس نے مشین گن اس برق رفتاری سے چھین لی کہ ٹام پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ اس کا مسلح ساتھی سنبھلتا عمران نے ٹریگر دبا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلح شخص چیختا ہوا نیچے جا گرا۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ گھمایا اور جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے ٹام بھی چیختا ہوا کسی لٹو کی طرح گھوما اور پھر دھڑام سے نیچے جا گرا۔ عمران نے جان بوجھ کر اس کی طرف مشین گن کا رخ کرتے ہوئے ہاتھ کو نیچے کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گولیاں ٹام کی ٹانگوں میں لگی تھی اور گھومنے کی وجہ سے ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا تھا۔ اسے باہر سے بھی ریٹ کی آوازوں کے ساتھ انسانی چیخیں سنائی دی اور عمران کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کارروائی اس کے ساتھیوں کی ہوگی۔ انہیں وہاں رکنے کی ہدایت دیتے وقت اس نے ٹائیگر کو کوڈ میں یہ ہدایت بھی دے دی تھی کہ جیسے ہی اندر سے فائرنگ کی آواز سنائی دے اس نے ان کا خاتمہ کر دینا ہے۔ گو اس کے لیے عمران نے صرف اتنا کہا تھا کہ ٹام اور اس کے ساتھی ہمیں زندہ چھوڑ دیں گے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹام فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا اور پھر وہ ساکت ہو گیا۔ عمران نے جلدی سے جھک کر اس کی جیبوں کی تلاشی لینی شروع کر دی، اور جب اس نے اس کی کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا لیکن لامحدود رینج کا جدید ترین ٹرانسمیٹر برآمد کیا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس ٹرانسمیٹر کی موجودگی سے گو عمران لا علم تھا، لیکن جہاں تک عمران اس مخبر اعظم ٹام کی نفسیات سمجھا تھا اس لحاظ سے اسے پوری طرح توقع تھی کہ اس کی جیب میں لازماً اسپیشل ٹرانسمیٹر نکل آئے گا، اور وہ جانتا تھا کہ ٹام کی پلاننگ یہی ہے کہ جیسے ہی چارجر ملے گا وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ختم کر کے جنرل واٹر کو کال کر لے گا۔
اور پھر اس کو اپنے کارنامے سے آگاہ کر لے گا، اور یہی وجہ تھی کہ عمران اس کی ٹانگوں پر گولیاں چلائی تھیں تاکہ اگر واقعی ٹرانسمیٹر موجود ہو تو وہ تباہ ہونے سے بچ جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جنرل بارٹر کی محسوس فریکوینسی بھی اس سے پوچھ سکے۔ اسی لمحے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی اور عمران چونک کر ادھر دیکھنے لگا۔ جوزف، جوانا اور ٹائیگر اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کے لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ رینگ گئی۔